बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रह आयत नंबर 142, जहाँ से दूसरा पारा शुरू होता है। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब का मालिक तो अल्लाह ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत दे। हमने इसी तरह तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन अपने दीन से फिर जाता है। ये काम बहुत मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी उन पर मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठाते हुए देख रहे हैं। हम आपको उस किबले की जानिब मुतवज्जो करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप जहाँ कहीं भी हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के हक़ होने का क़तई इल्म है और अल्लाह ताला उनके अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। अच्छा, आज का जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सूरतुल बकरा की 142 एंड 43 आयत का मैंने तर्जुमा पढ़ा है। इसका पस मंज़र क्या है? किबला की तहवील का हुक्म, इसे तहवील किबला का हुक्म कहते हैं। तहवील किबला का क्या मतलब है? किबले का बदलना। असल में बात ये है कि अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल, जो नबूवत के बाद 12 साल मक्का में रहे और फिर मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो 17, बाज़ रवायात में आता है कि 16-17 महीने तक, यानी कि तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ अभी तक मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। यानी 12 साल वो हो गए, 17 महीने ये हो गए। तो अभी तक का जो टाइम था वो क्या था कि नमाज जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी जा रही थी, जो कि बनी इसराइल का किबला भी था। बनी इसराइल भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, जो कि फ़लस्तीन में है। मस्जिद अक़सा इसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं और यहाँ पर आजकल यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो वहाँ पर अभी तक मुँह करके सब मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे, यहूदी भी, ईसाई भी उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन उनकी किताबों में भी ये मौजूद था कि जब आखिरी नबी आएगा तो किबला बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के ज़रिए बार बार इशारा आता था कि आपका किबला बदल दिया जाएगा और मस्जिद हराम को असल में किबला बनाया जाएगा। मस्जिद हराम कौन सी है? जो मक्का में खाना काबा है उसको मस्जिद हराम कहते हैं। तो अब तक मुसलमान मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम्हें हुक्म दिया जाएगा ना कि तुम अब अपना किबला चेंज कर लो, अब मस्जिद अक़सा की तरफ नहीं मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, तो अब ये जो मुनाफिकीन हैं और जो यहूदी हैं ये बहुत एतराज़ करेंगे कि अच्छा ये अब इन्हें याद आया कि इनका किबला क्या था, ये मजाक उड़ाएंगे ये। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने इनकी बातों की परवाह नहीं करनी, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानना है। और अल्लाह ताला के जिसके दिल में अल्लाह का डर हो वही अल्लाह का हुक्म मान सकता है। अब ये एक आज़माइश थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस वक्त बातों को बर्दाश्त करना, उनके मुखालिफिन के, दुश्मनों के मजाक को बर्दाश्त करना हौसले की बात थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा और जो वाकई सच्चे तौर पे इस्लाम को पसंद करता है उसके लिए इस्लाम का कोई हुक्म मुश्किल नहीं होगा।
وہ اسلام کے ہر حکم کو اپنے دل سے مانے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے ہدایت دے گا۔ اسی لیے تمہیں پھر امت وسط بنایا۔ امت وسط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہوگی، اور تاکہ تم رسولوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ یعنی تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ کون تمہاری گواہی دے گا؟ وہ تمام نبی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہ ہے، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے اس کو عادل امت کہا گیا۔ کیسے گواہی دے گے؟ مسلمان امت کو کیسے پتا کہ نبیوں نے اپنا پیغام صحیح پہنچایا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن میں تمام پچھلے نبیوں کا سارے قصے بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سب نبیوں نے اپنا پیغام صحیح طور پہ امتوں کو، اپنے لوگوں کو پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں خود چینج کر دیا تھا۔ اس لیے اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف عربی میں پڑھیں گے، ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تفسیر نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر جو قرآن کو سمجھتا ہوگا وہی قیامت کے دن گواہی دیا جائے گا۔ تو اس جو مسلمان ہونا ایک اتنی بڑی شان ہے کہ ہم لوگ نبیوں پر گواہی دینے، نبیوں کا آپ دیکھیں درجہ ہم سے بہت بلند ہے، وہ تو اللہ کے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو نبی، لیکن مسلمان امت کی شان دیکھیں کہ ہم جیسے عام لوگ جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم اتنی بڑا ہمیں درجہ مل جائے گا کہ ہم نبیوں پر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنا پیغام صحیح پہنچایا تھا۔ آگے ان کی امتوں نے، ان کے لوگوں نے خود اس کلام کو بدلا اور خود اس پیغام کو بدل دیا۔ پھر مسلمان امت پر کون گواہی دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت نے جو کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ بار بار یہ پھر آیتیں آئیں گی کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ آپ کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی، آپ بچپن سے مکہ میں پیدا ہوئے پلے بڑے، آپ کو مکہ سے محبت تھی، مسجد حرام سے بہت محبت تھی، خانہ کعبہ کا بہت درجہ ہے، تو ان کا دل چاہتا تھا کہ جلدی یہ قبلہ ہو جائے۔ اب جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ اٹھا کے دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کا حکم کب آئے گا؟ تو اب حکم آ گیا، اس لیے اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بس اب جلدی سے اس حکم کو مانو، اور تم جہاں بھی کہیں ہو نماز کے ٹائم پہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ پھر کہا تم جہاں بھی کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیوں بار بار اناؤنس کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز کے ٹائم پہ جہاں بھی کہیں ہیں اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں۔ یہ واحد حکم ہے جس کو بار بار 3 دفعہ بتایا گیا کہ آپ بار بار، اس لیے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ یہ کوئی شک نہ رہے کہ یہ واضح اللہ کا حکم ہے۔ اور جہاں بھی آپ ہوں، اب چاہے آپ خانہ مکہ میں ہیں، چاہے آپ عرب میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، آپ نماز پڑھیں۔ اب نماز کے ٹائم منہ کہاں کرنا ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ قبلہ کہاں ہے؟ جو مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جو رخ ہے، وہاں اب سب مسلمان مسجد جو ہے نماز کے ٹائم پہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں مکہ جو ہے، مکہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، اور سینٹر جو ہوتا ہے آپ دیکھیں دنیا کیا ہے؟ گول ہے نا، بالکل گول شکل میں دنیا ہمیں دکھائی جاتی ہے، اور جو بھی سرکل کا سینٹر ہوتا ہے، سرکل سے آپ جہاں بھی ہو اس کا جو ایک تو ڈسٹینس بھی ایک ہوتا ہے اور رخ بھی ایک ہوتا ہے نا، تو جہاں بھی ہم کہیں ہوں گے دنیا میں، ہم اس کے سینٹر کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ سینٹر کہاں ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، اس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی
بار بار کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تمہیں ہدایت دے دوں۔ کون سی نعمت پوری کرنی تھی؟ دین کی نعمت، کہ یہ جو اسلام ہے جو شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، جو دین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نعمت کو مکمل کرنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ تو کیا اس میں ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کا حکم کوئی بھی ہو اس کو ماننے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کہ اچھا اگر میں ہر وقت نماز پڑھوں گا یا میں داڑھی رکھ لوں کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، یا میں اگر کور کر رہی ہوں اپنے چہرے کو بہت زیادہ، میں پردہ کروں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو یہ نہ ہو کوئی لوگ میرا مذاق اڑائیں، کیا میں خوبصورت لگوں گی یا نہیں لگوں گی؟ نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو ہمیں اس کو دل سے قبول کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر پورا کریں گے۔ کون سی نعمت؟ ایک تو ہدایت زیادہ دیں گے، پھر نہ صرف ہدایت بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ دیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرا ذکر کرو گے، تم مجھے یاد کرو گے، تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ تنہائی میں اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی کی کمپنی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کو بار بار یاد کرنا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی اللہ کا شکر ادا کر کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، کوئی بھی ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اسی طرح سبحان اللہ خالی پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تنہائی میں، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اگر ہم کسی مجلس میں، اب یہ بھی ایک مجلس ہے کہ جب سب مل کر سن رہے ہوتے ہیں قرآن کو، سمجھتے ہیں، اگر ہم اس طرح کسی مجلس میں یاد کریں گے یا اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کریں گے یا کوئی حدیث شیئر کریں گے اپنی فیملی میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی مجلس میں، اس سے اچھی مجلس کون سی ہوگی؟ فرشتوں کی، کیونکہ وہ بھی بالکل پاک ہیں، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، تو بہت اچھی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کریں، اللہ ہمارا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں، تو ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم یاد کریں گے، اب ایک یقین ہو کہ اچھا اس وقت میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو۔ کس بات پہ شکر؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت جو ہمیں دی ہے، چاہے وہ زندگی کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے، ہوا کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے اور پینے کے لیے بہترین پانی، میٹھا پانی دیا ہے، اور پھر اس بات پہ شکر ہر کھانے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو پھر اللہ کا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ تو ہر نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے جو بڑی نعمت جو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی بات مانو گے، اللہ کا شکر کرو گے، تو میں اپنی نعمت تمہیں پوری کر دوں گا، یعنی تمہیں ہدایت میں آگے کر دوں گا، دین کی مکمل سمجھ دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ تھا کہ دین ان پر مکمل ہونا ہے، اب ہمیں تو ایک کمپلیٹ دین ملا ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ اس نعمت کو
پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گا، سمجھنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے، تو اس طرح سے وہ نعمتیں ہمارے لیے مکمل ہو جائیں گی کہ نہ صرف ہمیں رہنے کو اچھا گھر ملا، اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے، کھانا پینا اچھا ملے گا، بلکہ ہم ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور تاکہ جب ہم ایمان کی حالت میں فوت ہوں گے تو پھر ہم ایمان کی حالت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے ہمیں نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا لیسن ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس کو بار بار سنیں سمجھیں تاکہ آپ اپنے جو سوالات ہیں ان کا اچھا سا جواب دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔